बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 मार्च मंगल के दिन का ये बड़ा अहम वीलॉग है। ख़बरें कुछ ऐसी हैं कि जल्दी से वीलॉग आपके सामने रखना पड़ा। एक तो यूरोप की तरफ से बड़ा अहम पैगाम, और इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए बरतानवी सफ़ीर जो है मामलात सुलझाने शहबाज शरीफ के बाद अब गंडापुर के पास पहुंची। तफसीलात क्या हैं, मामला क्या है, और ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मामला बड़ा अहम होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा धमाकों की लपेट में, बन्नू कैंट में फ़ौज के ऊपर बड़ा हमला हुआ, और इसके साथ पाकिस्तान की अहम शख्सियत का दौरा है, सऊदी अरब की तैयारियाँ भी। वजह क्या है, और अहम मामलात जो शुरू हो चुके हैं उसमें तहरीक इंसाफ के अपनी इत्तेहादी जमात के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई भी, खान के वफ़ादार साथी बोल पड़े, और सियासी मुखालफत के वजह से ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान का एक बड़ा अहम पैगाम भी जो मौलाना फजल रहमान के नाम आया, और उसके साथ अडयाला जेल से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। बुशरा बीबी के तर्जमान मिशाल यूसुफजई को बदल के 4 नए तर्जमान भी मुकर्रर हुए, और शहबाज शरीफ की आज जो कारकर्दगी 1 साल की खिताब, लेकिन उसमें सारा तहरीक इंसाफ पे तनकीद, वो कारकर्दगी आपके सामने रखता हूँ। वो अरब लीग जो है गज़ा की तामीर नौ पर $73 अरब का तखमीना लगा रही है, और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर 800 अरब यूरो खर्च करने जा रही है। ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबोताज करने का मामला और पाकिस्तान की शमूलियत। बल्कि यहीं से शुरू करता हूँ। ये सबसे पहले तो देखिए, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि अगर बैरूनी दबाव पाकिस्तान पे आना है तो उसका यूक्रेन की जंग का बंद होना बड़ा अहम मामला है। ये बंद होने के बाद सियासी बहरान जो इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है, खान की रिहाई समेत तमाम मामलात शुरू होंगे। इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि रजीम चेंज के किरदार भाग रहे हैं, और इन सबको निशाना इबरत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला बराह रास्त पाकिस्तान की तवज्जो अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आएगी, बाइडन का पीछा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना, तो उसी सूरत में होगी। अब यूरोप जो कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेने की, एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की। इस सिलसिले में बरतानिया की सफ़ीर जेन मैरियट, जो शहबाज शरीफ से पहले उसकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, अब वो अली अमीन गंडापुर से मिलने खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गई। अब देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि यूरोप को एक बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है अमेरिका के ख़िलाफ़, ट्रंप के ख़िलाफ़, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान उसमें इनकी मदद कर सकता है। जनरल बाजवा ने की यूक्रेन के मामले पर, बरतानिया की मदद से रोमानिया के ज़रिए यूक्रेन हथियार भेजता रहा। अब यूरोप को लगता है कि अब अगर हम जिस बड़े जंग के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमें हर सूरत में असले की जो फराहमी होगी वो पाकिस्तान के ज़रिए चाहिए होगी, और यहाँ ये ट्रंप का निशाना बनेंगे। 870 अरब यूरो का जो मामला रखा है, जिस पर रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट आई कि डोनाल्ड ट्रंप अमन चाहता है, यूरोप क्यों असलहा भेजना चाहता है। अब अमेरिका ज़ाहिर है इस मामले में इस दफ़ा इनका साथ नहीं देगा। जो यूरोप पाकिस्तान पे आपको पता है दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा, अब चूँकि हालात बदल चुके हैं, जनरल बाजवा एक तो मौजूद नहीं है, दूसरा यूरोपीय ममालिक को ये पता है, जिसमें बरतानिया और फ्रांस सर फहरिस्त हैं। बरतानिया की आपको पता है कानूनी रे असर और सूख रहा, हमेशा माजी में जो भी अमेरिका की तरफ से डिक्टेशन आती थी वो बरतानिया लेकर आता था, इसलिए वो उस किरदार को नहीं। लेकिन फ़र्क ये है कि अब पीछे बाइडन नहीं है, और यूरोप की अब कोशिश इसीलिए कि एक एक मुल्क को जोड़ने की, अवामी सतह पर इन्हें पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे अहम। जब माजी में इन पर दबाव डाला जाता था इंसानी हकूक़ के लिए, तो बोलने पर तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन के हमायती थे, हामी थे, बाइडन की हुकूमत मौजूद थी। फिर अभी आर्मी चीफ का बरतानिया का दौरा हुआ, उसका बयान आया। अब जेन मैरियट की मुलाकातों को इसी तनाज़र में देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो बराह रास्त इससे जुड़े हुए हैं। ये इमरान खान को तो जानते हैं कि वो गैर की जंग में हिस्सा कभी भी नहीं बन सकता, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए पैसे कमाने के लिए क्या यूरोपीय कैंप में जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डंडे का इंतज़ार करेंगे। 870 अरब यूरो यूक्रेन की जंग के लिए मुख्तस कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसी तरह शामिल होकर माल कमा लें। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है ट्रंप। अब ये चाहते हैं यूरोप के तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लें। जो फ़ज़ा बनी हुई है, आपको पता है रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से अवामी नफ़रत पहले एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो नहीं आई, अगर ये यूरोप के कैंप में घुस गए तो फिर ये बड़ी जल्दी तवज्जो आ जाएगी, और ये चाहते हैं कि किसी तरह तमाम पार्टियों को इकट्ठा करें और करें दहशतगर्दी की जंग के नाम पे। लेकिन इनकी बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को रिवर्स ऑपरेशन कर रहा है, और उसमें क्योंकि उसकी वजह है उसके साथ ताकत में चीन और रूस इत्तेहाद में शामिल है। ये तीसरी आलमी जंग से बचने की कोशिश है कि अगर माजी की आप देखें 2 आलमी जंगें हुई, दोनों यूरोप से शुरू हुई। अब ये तीसरी जो आलमी जंग का ख़तरा है ये भी यूक्रेन की वजह से शुरू हो सकती है, जिसको रोकने के लिए ना चीन इस जंग में घुसना चाहता है, ना रूस चाहता है, और ना अमेरिका चाहता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि बाइडन के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन जंग में अमेरिका को नुकसान हुआ उस पर एक्शन कमेटी बना रही है कि हर वो मुल्क और हर वो शख्स जिसने इस जंग में मदद की उसे हमने निशाना इबरत बनाना है।
اب یہ جو برطانوی سفیر کا رجیم چینج آپریشن ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے بھی رجیم چینج آپریشن میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی رہی. الیکشن کے دنوں میں ان کی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، جس طرح ڈونلڈ بلوم بائیڈن کا سفیر اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرتا رہا، سندھ ہاؤس میں منڈی لگی. لیکن حالات یہ بدل اس لیے چکے کہ وینٹیلیٹر اب پیچھے نہیں ہے، جو سانس ملتا تھا وہ اب صرف یہ جو رہ گیا اس ٹینک کے اندر وہی ہے. یہاں پر بادل چھائے ہوئے تبدیلی کے، بارش بنی ہوئی ہے ساری، صرف ایک قطرہ گرنا ہے اور اس کے بعد جل تھل ہو جانا سب کچھ. یورپ میں پہلے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف ناراض ہیں کہ انہوں نے جو دباؤ جو ڈالنا تھا وہ نہیں اس دباؤ ڈالا، بلکہ ملٹری عدالت کے میں صرف ایک بیان دیا. اور دوسری طرف اب ٹرمپ کے معاملے پر تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ باقاعدہ طور پر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جو امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کے خلاف جو آپریشن کرے گا یوکرین جنگ کی وجہ سے جس میں جو نقصان ہوا، اس میں جو جو شخص اس میں شامل ہے وہ سارے نشانہ عبرت بنیں گے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف معاملہ آئے. دوسرا، خیبر پختونخوا میں جو اس وقت امن و امان کے حالات انتہائی خراب کر دیے گئے. علی امین گڈھا پور نے آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیں امن و امان کی صورتحال کا تعلق افغانستان سے جڑا ہوا ہے، ہمیں یہاں سنجیدہ اقدامات کرنے ہیں. ہم تو یہاں وفد بھیج رہے تھے اور وفاقی حکومت TORs نہیں بنا کے دے رہی، ہمیں ان کی منظوری کا ابھی تک انتظار ہے کہ وہ ہمیں بھیجیں اور ہم یہاں وفد بھیج کر یہاں معاملات کو ٹھیک کریں. اس میں افغان مہاجرین کا انخلا بھی شامل ہے، اور اس میں ابھی جو سب سے بڑا دہشت گردی کا معاملہ ہے اس میں کیونکہ امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپ آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کے نام پہ بھی بڑا لڑتے رہے. اب یہاں آج شندانہ گلزار کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو جنرل باجوہ کے حوالے سے اس نے کی کہ باقاعدہ طور پر پلان کر کے افغانستان سے لوگ لے کر آیا کہ یہاں چونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ اسے کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ یہاں دہشت گردی کی آگ لگا دی جائے. اس نے کہا کہ اس وقت اسمبلی میں شیریں مزاری، مراد سعید اور پرویز خٹک جیسے لوگوں نے شور مچایا، اور عمران خان نے جنرل فیض کو اسی لیے لگایا ہوا تھا کہ افغانستان کا معاملہ حل کرے. لیکن جنرل باجوہ نے فیض کو اسی لیے ہٹایا کہ یہاں سے معاملہ ختم ہو، وہ بندے لے کر آئے اور KP میں یہاں پر عمران خان کی مقبولیت کم ہو. دہشت گردی کا معاملہ شروع کیا جو آج اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں کالعدم تنظیمیں کہ آج بنو کینٹ پر بھی حملہ ہو گیا، اور یہ معاملہ بڑھتا جائے گا جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. اسی لیے عمران خان نے اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات کیے ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ابھی دیکھیں اکوڑا خٹک میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد مولانا کا کردار اب بڑا اہم ہوگا. اگر مولانا اس جرگے میں ان کے ساتھ جاتے ہیں تو عید کے بعد جو تحریک چلے گی اس میں بھی تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، اور امن و امان کے حوالے سے بھی افغانستان سے معاملہ طے ہوگا. پہلے بھی مولانا نے یہ معاملہ کیا ہے، اور مولانا کی سپورٹ دیکھیں اس معاملے میں بڑی اہم اس لحاظ سے ہے کہ جب یہ لوگ ابھی تحریک انصاف کے لوگ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کو بھی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک تو اسٹیبلشمنٹ ہر راستے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اب تک کی عوام کی نفسیات کو سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پر عوام شور مچاتی ہے، یہ کہہ دیتے عمران خان کو کہہ دیتے رہائی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ساری عوام کا جو پریشر ہے اس طرف چلا جاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی نہیں، ہمیں صرف رسائی دے دیں، ہمیں صرف بتا دیں عمران خان ٹھیک ہے، عوام خاموش ہو جائے گی. یہ خان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیل پر آمادہ کر لیں. پہلے تشدد کی اسٹیبلشمنٹ خبریں خود پھیلاتی ہے، اور جو خبر آ جاتی ہے تو لوگ اس کے بعد کہتے ہیں سب اچھا ہے، لوگ خبر دینے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ واردات ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو کہا جاتا ہے نا عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، ان کو بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں، تو لوگ مطمئن ہو کے ٹھنڈ پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں. اسے نارمل بنایا جا رہا ہے، اسے نارمل نہ ہونے دیں. 576 دن عمران خان بے گناہ جیل میں قید ہیں. اس وقت ان کی رہائی ضروری ہے، رسائی ضروری نہیں. رسائی تو ہونی ہی ہونی ہے، جب رہائی ہوگی تو رسائی ہو جائے گی. اب لوگوں کو اس بات پہ شور مچانا چاہیے، یہ نہیں کہ عمران خان مضبوط ہے، عمران خان چٹان ہے، عمران خان برداشت کیوں کرے، بے گناہ جیل میں کیوں ہے. عوام کو میٹھی گولیوں کے بجائے عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پر ایکٹیو کرنا ہوگا. میں آپ کو اڈیالہ جیل سے آج کی خبر دوں. آج دیکھیں کچھ لوگ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جب گئے، ان میں سے ایک شخص نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہاں اڈیالہ جیل میں عمران خان بھی قید ہے. اتنا سننا تھا، وہ 2-3 پولیس والے ٹوٹ پڑے اس پر کہ تم نے عمران خان کا نام کیوں لیا. باوجود اس کے مارنے کے بعد اسے کہتے ہیں دیکھو ہم خود عمران خان کے ہمدرد ہیں. یہ میں آپ کو اس بندے کا واقعہ سنا رہا ہوں، خود اس نے مجھے میسج بھیجا. اس نے کہا لیکن چونکہ جیل کرنل صاحب چلاتے ہیں ان کو حکم ہے یہاں عمران خان کا نام نہیں لینا. اب پاکستان کی عوام جو ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے وارث جو تحریک انصاف کی طاقت ہے، جو چیتے ہیں، انہیں یہ چیز اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو تو اپنی صبح خان کے نام سے شروع کرنی چاہیے، اور رات سونے سے پہلے عمران خان کا ذکر ہونا چاہیے. وہ ٹویٹس ہوں، وہ پوسٹ ہوں، وہ آپ کے ترانے ہوں، نغمے ہوں، آپ کی ویڈیوز ہوں، جو مرضی کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے نام سے چڑھا. یہ تو ہو سکتا ہے آپ کو آل عمران کی صورت بھی نہ پڑھنے دیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھیں میڈیا پر نہیں کہنے دیتے لوگ. اب اس وقت پاکستان کی قوم کو خاص طور پر سوشل میڈیا کو متحرک ہو کے عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلانی چاہیے، موبلائز کرنا چاہیے. رمضان کے اس مہینے میں تیاری کریں، عید کے بعد آپ لوگوں نے یہ پرامن اپنی تحریک چلانی، اور خان کی رہائی اصل عوام کے ذریعے. یہ یاد رکھیں
جب تک عوام کوئی ایفرٹ نہیں کرے گی، پنجاب میں سے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، 2 سے 10% نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ اسٹیبلشمنٹ اسے سنجیدہ نہیں لے گی. وہ سمجھ رہے ہیں عوام ٹھنڈی ہو گئی ہے. اس لیے عوام کو جگائیں، احتجاج کریں. خان کی رہائی نہیں، رسائی نہیں، رہائی مانگیں. خان صحت مند ہے، خان کے کان میں انفیکشن ہے، خان کو کتابیں نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کرائی دی جاتی. یہ سارا ظلم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. قید تنہائی میں تو کتابیں ہی سر پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ لے لیتے ہیں اسی لیے. اور یہ پھر عوام کو بھی توڑنے کے لیے سارا معاملہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ عمران خان کا نام نہ لے سکیں. تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے بار بار یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ 2 سال 10 مہینے سے بڑی محنت کی ہے، اور آپ ہی ایک واحد امید ہے اس وقت. اپنی صفوں میں اتحاد لائیں، خان کی رہائی پر بھرپور آواز اٹھائیں. تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہیں بھی پارلیمنٹ میں اپنے احتجاج میں شدت لانی ہوگی. ابھی سربیا میں آج وہ پارلیمنٹ میں احتجاج ہوا، ذرا دیکھ لیں دھوئیں والے پٹاخے کس طرح وہ چلا رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا دھوئیں والے پٹاخے چلائیں وہاں، لیکن اسمبلی کو چلنے نہ دیں. انہیں پتہ چلنا چاہیے یہاں سارا معاملہ جب بزنس ایز یوزول چلے گا. آپ پارلیمنٹ کو ڈی چوک نہیں بنا سکتے. اگر آپ ڈی چوک نہیں جا سکتے تو اسے ڈی چوک بنا لیں. اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں. خان کی جو رہائی کے لیے جو امریکہ برطانیہ میں لوگ ہیں وہ بھی اپنی کاوش میں تھوڑی تیزی لائیں. رمضان ہے، مجھے پتہ ہے روزے ہیں، سارے تھکے ہوتے ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، 3 ویلا کر کے دماغ ویسے ہی گھوم جاتا ہے. لیکن آپ سب کو جان مارنی ہوگی. اتحادی جماعتوں کا بھی خیال رکھیں. ابھی کے پی میں علی مین گنڈا پور صاحب، یہ فیصل صاحب اگر سن رہے ہوں یہ بات، تو دیکھیں مجلس وفد مسلمین کے جو ابھی وہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے علامہ ناصر عباس وہ کر رہا تھا، پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے کورم میں، وہ جو ان کے چیئرمین ہے مزمل حسین، اگر جس طرح سے جس انداز میں گرفتار کیا، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں یا تو معاملہ سیریس ہے تو پھر مولانا کو بتائیں، علامہ راجہ ناصر کو مسئلہ کیا ہے اصل میں، نہیں تو اسے ختم کریں ان چیزوں کو. ان سے آپ کے اتحاد میں دراڑیں پڑتی ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کا مشکل میں ساتھ دیا ہے. پھر گرینڈ سپورٹ کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان کو جوڑیں. جنہیں اس اتحاد پہ شکوک و شبہات ہیں مولانا کے ساتھ دیکھیں یہ اتحاد ہے، کوئی شادی نہیں ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. یہ تو پھر اتحاد ہے. مولانا کے ساتھ نہ بنی تو تعلقات ختم کر لیں، لیکن مولانا کو جوڑنا اس وقت بڑا ضروری ہے ان کے لیے. اور یہ عمران خان کا پیغام بھی اسی لیے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے لیے تھا کہ ان کو جوڑیں، ان کو انگیج کریں. اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں. خان کی رہائی صرف خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. حالات دیکھیں، پاسپورٹ کے دیکھ لیں، شمالی کوریا، فلسطین، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، سوڈان سے نیچے. معیشت کے حالات دیکھ لیں، دنیا کی تباہ ترین معیشت. آپ آمریت کے حساب سے دیکھ لیں پاکستان وہاں پہنچ چکا ہے. انٹرنیٹ، معیشت، جو چیز اٹھائیں، کرنسی کے حالات افغانستان نہیں لیتا وہاں. شہباز شریف اقتصادی رپورٹ میں آج جو بتا رہا تھا 1 سال کی کارکردگی کیا کہ جی تحریک انصاف گالیاں دیتی ہے، تو خود 9 مئی جی ہم نے بڑے دریا عبور کے، معیشت ہم نے بچا لی. کون سی معیشت بچا لی؟ ان سے پوچھے. آپ نے تو پکی فصل میں خنزیر چھوڑے. جو تباہی بربادی آپ نے مچائی وہ آپ کے سامنے. اس وقت تو صرف امداد، قرض، اور وہ بھی عرب ممالک سے بار بار دوڑ دو. ابھی اسحاق ڈار کو OIC میں بھیجا جا رہا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بڑی تگڑی 7 مارچ کو جا رہا ہے سعودی عرب. OIC کے آپ کو پتہ ہے سارے مسلمان ملک ہیں. اس وقت فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے فنڈ بنا ہوا ہے، وہ 73 ارب ڈالر کا فنڈ ہے. یہ وہاں صرف واردات یہ ڈالنے جا رہی ہے، ہمیں امن اور پیس کے نام کو دستے بھجوا دیں، کچھ 4 پیسے یہاں سے بنوا دیں، کوئی عرب لیگ کوئی تھوڑے سے پیسے ہمیں بھی دے دے، غزہ کی تعمیر ہو رہی ہے ہماری بھی تعمیر کر دیں. وہ لوگ جنگ و جدل سے نکلے ہوئے، یہاں سارا کرپشن کا مال ہے، انہوں نے ساری تباہی و بربادی کے لیے مال اکٹھا کیا ہوا ہے. تو وہ لوگ جانتے ہیں ان کی ساری وارداتیں. پاکستان کی قوم کو لیکن دیکھیں ان حالات میں یہ چیز سوچنی ہے. آج 4 تاریخ ہوگی، آج تیسرا رمضان ہوگا، آپ کا شاید دوسرا ہو، لیکن اس وقت دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک رہ گیا ہے کہ جہاں پر کوئی اس طرح کی احتجاجی تحریک عمران خان جیسے بندے کے لیے نہیں ہو رہی. اور یہ ایک ہماری ایز اے قوم بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی، کہ اتنا بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جو جماعت ہے اس کا حال یہ ہے. اور یہ ظاہر ہے انٹرا پارٹی الیکشن اسی لیے نہیں ہونے دیے جا رہے سارے معاملات تک کہ وہ تنظیم نہ بن سکے. لیکن عوام تو موجود ہے، جو پنجاب میں ان کی قیادت موجود ہے، انہیں بھی بار بار جگائیں، انہیں اٹھائیں کہ جن لوگوں کو جان کا خطرہ ہے وہ مہربانی کر کے اپنی جان بچائیں. جو لوگ سامنے آنا چاہتے ہیں انہیں آنے دیں. عوام ان کے اوپر ڈالتی ہے، وہ عوام کے اوپر ڈالتی ہے، لیکن اس معاملے کو حل کرنا ہے. اور یہ عمران خان کی رہائی میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے سیاسی پرامن تحریک جو ہے وہ آپ کا حق ہے، اسے چلانے کے لیے کوشش کریں. آخر میں ابھی جو مشال یوسفزئی کو بھی ہٹایا گیا، بشرا بی بی کی 4 نئے ترجمان آئے ہیں، 4 ترجمان ہیں. اب ان کے یہ مجھے نہیں پتہ 4 کیوں رکھے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. اس کے بعد میرا ایک بڑا اہم انٹرویو جو شمشاد احمد صاحب سے ہے، وہ سابق سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، ان سے بڑی اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ ظاہر اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے. سوال میں ان سے کروں گا، وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.